आप सभी का पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल में स्वागत है। इस चैनल का मकसद फारसी साहित्य के मुतालिक लेक्चर और मुख्तलिफ स्कॉलर्स, पोएट्स, राइटर के साथ इंटरेक्शन करना है ताकि फारसी भाषा और साहित्य को समझा जा सके और जो अभी तक इंडो पर्शियन के वो महत्वपूर्ण काम जो अभी तक किसी तरह से प्रकाशित नहीं हो सके हैं और उन पर रोशनी डाली जा सके। इस सिलसिले में आज मैंने प्रोफेसर अखलाक आहन, जो कि सेंटर ऑफ पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सदर हैं, उन्हें मैंने दावत दी है। आप उर्दू और फारसी की दुनिया में एक जाना पहचाना हस्ताक्षर हैं। आपके उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें, अगर नंबर की हैसियत तो 20 से ज्यादा किताबें आपकी छप चुकी हैं और आपके 100 से ज्यादा आर्टिकल जो है आपके शाया हो चुके हैं और आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से महर्षि बद्रायन व्यास सम्मान से आपको सम्मानित 2018 में किया जा चुका है और इसी तरह से उर्दू एकेडमी अवार्ड 2011 में आपको मिल चुका है और काजी अब्दुल वदूद अवार्ड भी 2010 में आपको मिल चुका है। एक इंटरनेशनल इकबाल अवार्ड ECO तेहरान 2015 में भी आपको मिल चुका है और आप एक सम्मानित फारसी स्कॉलर हैं। तो आज के इस सिलसिले में आज हम मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल पे गुफ्तगू करेंगे और इस सिलसिले में आज डॉक्टर साहब उनके तसव्वुफ के ऊपर जो अफकार हैं मिर्जा अब्दुल कादिर बेदिल के, उन पर रोशनी डालेंगे और इस सिलसिले में हम उनके जो तसव्वुफ के मौज़ूआत हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपके तसव्वुफ के बारे में मिर्जा बेदिल क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ ये नया एक सिलसिला शुरू करने के लिए। और वो मुझे सादी का शेर याद आ रहा है जिसमें वो कहता है कि मुनीम बेदश्तो को हो बयाबा गरीब नीस्त, हर जा के रफ्त खेमा जदो बारगाह साख्त। तो वाकईतन जो अहले सलाहियत और अहले इस्तेदाद जो शख्सियत होती है, वो कहीं भी जाए अपनी एक बारगाह बना लेता है, अपनी जगह बना लेता है। तो हमने देखा कि आप पूरे कोरोना पीरियड में जब लोग परेशान थे, आपने अपने ऑनलाइन सिलसिलों के जरिए एक शोबा सदर की हैसियत से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने बिल्कुल फाल रखा, फारसी दुनिया को जोड़े रखा। और अब सबकदोशी के बाद आपने बिल्कुल एक नए सिलसिले के साथ ये खिदमत का सिलसिला आपने बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि ये खूबसूरत सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आज आपने बेदिल के हवाले से जो गुफ्तगू की शुरुआत की है, तो ये भी एक नेक फाल है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो फारसी शायरी की जो रवायत है, जो 1000 साल से ज़्यादा है और ख़ुद फारसी के इब्तदाई दिनों से है, अबुल फरज रूनी और मसूसा सलमान, और फिर बाद में जो बड़े नाम आते हैं, अमीर खुसरो हैं और दूसरे लोग हैं, हसन दहलवी है और तमाम लोग हैं। और ये एक पूरा सिलसिला आता है और एक तरह से अपने उरूज के एक मकाम पे जो पहुंचता है, वो मकाम जहाँ पे पहुंचता है वो बेदिल है। बेदिल के बाद भी फारसी शायरी रही और बड़े शायर हुए, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन जिस मकाम पे बेदिल पहुंचे हैं, शायद फारसी शायर की हैसियत से शायद ही कोई पहुंचे हिंदुस्तान के हवाले से, कम से कम ये बात तो कही जा सकती है। और बेदिल जो है, जैसा कि हम जानते हैं,
مغل دور میں شاہ جہاں کے زمانے میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. 1644 میں پٹنہ کے پاس ان کی پیدائش ہوئی. اور ان کا تعلق جو ہے، ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے ان کے حوالے سے بھی اور امیر خسرو کے حوالے سے بھی، کہ دونوں کا تعلق ایسے گھرانے سے تھا، بلکہ غالب بھی اس سلسلے میں آ جاتے ہیں کہ یہ تینوں جو ہیں ترک ہیں نسلاً، اور کسی ادبی گھرانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تینوں جو ہے وہ آرمی جنرلز یا اس طرح کے لوگ گھرانے ہیں. اس طرح سے چرچا نہیں ہے. ایسا تھا کہ لوگ پڑھے لکھے تھے، ایسا نہیں تھا، لیکن اس طرح سے علم و ادب کا، شعر کا کوئی چرچا اس طرح سے نہیں تھا تینوں کے ہاں. اور تینوں جو ہیں ہمارے اس ادبی سلسلے کے سب سے بڑے نام ہیں. اور بیدل جو ہے وہ ابتدائی سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اسی وقت جو ہے وہ 1707 میں اورنگزیب کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں میں جو کشمکش ہوئی، تو اس بلکہ شاہ جہاں کے زمانے میں ہی جو ہے شاہ جہاں کے انتقال کے اس کے جو ہے، تو وہاں پہ جو کشمکش ہوئی تو اس میں ان کے گھر والے بھی شامل تھے اور ساری چیزیں. تو وہ جو نارتھ بہار کا علاقہ ہے اس میں یہ خود بھی پھرتے رہے. جو ترہت کا علاقہ ہے، میسی کا ذکر آتا ہے جو آج کل مظفر پور اور ادھر بتیا وغیرہ کے پاس ہے، تو اس علاقے میں بھی یہ گھومتے رہے، اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے. پھر یہ نکل گئے، ان کا خانوادہ جو ہے جس شہزادے کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ ماتوب ہو گیا، تو اور پھر یہ جو ہے نکل گئے اڑیسہ کی طرف. اور بہت سارے ان کے جو اس زمانے میں اساتذہ تھے وہ زیادہ تر وہی صوفی سلسلے کے لوگ تھے، اور جن کا نام آتا ہے مثلاً مرزا قلندر ہیں، یا مولانا شیخ کمال قادری ہیں، شاہ ملوک ہیں، شاہ یکا آزاد ہیں، شاہ فاضل ہیں. اور ادھر جب گئے ہیں اڑیسہ کی طرف تو وہاں پہ ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا شاہ قاسم ہو اللہی، اور وہ ایک طرح سے تھوڑے قلندر قسم کے آدمی تھے. خود ان کا نام جو رکھا گیا ہے عبد القادر، تو ہم جانتے ہیں کہ عبد القادر جو ہے وہ قادریہ سلسلے کے بانی ہیں، اور خود عمومی طور پہ صوفیوں میں ان کا ایک بڑا مقام ہے. عبد القادر جیلانی یا گیلان کے تھے، ایران کے، جو بغداد میں جا کے بس گئے تھے اور وہیں پہ ان کا مزار ہے. تو یہ بھی ایک اندیا دیتا ہے کہ ان کے گھرانے کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں صوفیوں سے رہا تھا. جہاں تک مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب، ان کے چاچا کا نام بھی مرزا قلندر تھا. مرزا قلندر تھا، جی ہاں جی ہاں. مرزا قلندر جو ان کے ایک طرح سے استاد بھی ہوئے بچپن میں. ان کا جو رجحان شعر و ادب اور تصوف کی طرف جو ہوا اس میں خود مرزا قلندر کا بڑا رول رہا ہے. تو یہ پھر آئے اور بہت گھومتے رہے، تقریباً 20-22 سال کی عمر میں یہ دلی پہنچے ہیں، تو اس کے بعد پہنچے ہیں. تو یہ تقریباً 8-10-12 سال جو ہے گھومتے رہے ہیں. وہاں سے اڑیسہ چلے گئے، اڑیسہ سے آگرے کی طرف گئے، پھر دلی میں آئے. اور جس زمانے میں یہ دلی میں پوری طرح سے بسے ہیں تو وہ اورنگزیب کا عہد آ گیا تھا 1668 میں. اور اورنگزیب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اورنگزیب جو ہے وہ سلطنت سنبھالنے کے بعد ان کا زیادہ تر وقت دکن میں گزرا. تو دلی جو ہے وہ ایک طرح سے صوفیوں کے حوالے ہی ہو گئی تھی. تو آپ سارے صوفیہ کو دیکھتے ہیں وہاں پہ پہلے سے بھی تھے موجود، سرمد تھے اور ہرے بھرے تھے، اور خواجہ اور دوسرے حضرات بھی تھے یہاں موجود تھے. تو ایک طرح سے دلی کو اہل تصوف کی مرکزیت یا مرکز ہو گئی تھی. یہاں پہ خود جب یہ موجود تھے
تو یہ شاہجہان آباد کے فصیل بند شہر میں نہیں رہے. انہوں نے اپنا جو گھر بنایا وہ شاہجہان آباد کے باہر کا علاقہ ہے, جو آج بھی آپ جانتے ہی ہیں, اور جو دہلی کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو پرانا قلعہ ہے اس کے پاس ایک مٹکا پیر کی درگاہ ہے, جو بہت پرانی درگاہ ہے, مغلوں سے پہلے کی درگاہ ہے, شاید قلعہ کھیڑی کے نام سے. کلوکری وہ دوسری طرف اور چلا جاتا ہے, جو ان لوگوں نے کیا تھا, خلجیوں نے, کیونکہ خلجی جو تھے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے دلی کے ایلیٹ کو, تو وہ کلوکھری میں رہ رہے تھے. تو یہ تو یہیں تھے, جمنا کے کنارہ تھا اس وقت یہاں پہ, اور جو دلی کا گیٹ ہے شاہجہان آباد کا, اس سے کوئی 1-2 کلومیٹر باہر جا کے وہاں پہ رہے تھے. لیکن اور یہ کسی بادشاہ سے بھی اٹیچ نہیں رہے کہ کسی کے دربار سے یا کوئی امیر یا بادشاہ کے, ایسا نہیں تھا کہ ان کو نہیں جانتے تھے, بلکہ خود ان کے بعض اشعار کو اپنے خطوں میں اورنگزیب نے بھی ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب ان کی شخصیت اور شاعری سے لوگوں کی آشنائی تھی. اور یہ جو تھے, جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے مرزا شکر اللہ خان, جو بعد میں دکن چلے گئے, تو وہ خود ان کے دوستوں میں تھے, اور ان کے ہاں ہر ہفتے خاص طور سے جمعرات کی شب کو ایک مجلس ہوتی تھی, اور اس کو مجلس خدا شناسی کہا جاتا تھا. بہت اچھا. اور وہاں پہ سب لوگ بیٹھتے تھے, اور ایسا نہیں تھا کہ چونکہ اس کا نام مجلس خدا شناسی ہے تو صرف جو ہے وہ ادھیاتم کا یا روحانیت کی ہی بات ہو رہی ہے, مذہب کی بات ہو رہی ہے, بلکہ تمام علمی, اکیڈمک, شعر و شاعری سب کی بحثیں ہوتی تھیں, اور اس میں پھر شعر بھی پڑھا جاتا تھا. اور وہ جو روایت ہے کہ جس کو شعر پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا اس کے آگے شمع رکھ دی جاتی تھی, اور سب سے آخر میں بے دل پڑھتے تھے, اور اس کے بعد مجلس برخاست ہو جاتی تھی. بلکہ اس مجلس کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جب شکر اللہ خان آتے تھے تو وہ بھی اور بعد میں ان کے بیٹے بھی, وہ دونوں ان کے بڑے مداح ہے, اور ان کے جو خطوط کا مجموعہ ہے رقعات بے دل, اس کا بیشتر اس میں خطوط جو ہیں وہ انہی دونوں کے نام ہیں. اور اس میں جب وہ آتے تھے تو ان کو انڈے کا حلوہ کھانے کا بڑا شوق تھا. تو وہ دلی والے جو جانتے ہیں کہ وہ خاص طریقے سے اس کی تیاری ہوتی ہے, تو یا تو وہ خود کے درخواست کرتے تھے یا مرزا ان کو دیکھتے ہی جو ہے بے دل. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ بات انڈے کے حلوے کی بات کیجیے, اس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا. یہ بہت انچھوئے پہلو ہیں بے دل کی شخصیت کے جو آپ اگر کر رہے ہیں. جی جی جی, تو یہ چیز ہے. اور اس میں جو ہے خود اس نے بھی ذکر کیا ہے, جو ان کے بڑے قریبی شاگرد تھے اور تذکرے میں جو سب سے تفصیل سے ذکر کرتے ہیں, خوشگو بندرا بنداس خوشگو نے, انہوں نے اپنے تذکرہ خوشگو میں بڑی سارے شاعروں سے زیادہ سب سے تفصیل سے بے دل کا ذکر کیا. اور ایک بڑی دلچسپ بات اس میں انہوں نے کہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ مرزا جو ہیں وہ علم کا ایسا خزانہ ہے کہ جب ان سے لوگ گفتگو کرتے ہیں, اور ہر طرح کے لوگ آتے تھے, علماء اور صوفیہ اور شعراء اور ہر طرح کے لوگ آتے تھے, اور تمام مذہب و مسلک کے لوگ آتے تھے. اور وہ کہتا ہے کہ آسمان کے نیچے کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس سے مرزا بے دل واقف نہ ہو, اور وہ تمام موضوعات پہ اور تمام مسئلوں پہ اور فلسفوں پہ گفتگو ہوتی ہے. اور واقعتاً ایسا ہی ہے کہ وہ, اور ان کی شاعری میں یہ بات جھلکتی ہے. جی آپ بالکل درست فرمائیں. اگر آپ ان کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو ہم دیکھیں کہ معنی افرینی, مادیت اور میٹا فزکس, کسی شاعر کے یہاں میٹا فزکس پہ شعر نہیں میں ملتے, اتنا نہیں ملا جتنی کثرت سے عبد القادر بے دل کے یہاں میٹا فزکس پہ
मतलब हमें शेर मिलते हैं पढ़ने को, जी जी हाँ और जी उसमें वो माना आफरीनी बहुत ही दिलचस्प अंदाज में करते हैं। जी 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 जी। तो जैसे मिसाल के तौर पे एक जो मौजू है जो अहले तसव्वुफ के यहाँ, और जो आपने मेटाफिजिक्स की बात की, और वो है हकीकत हस्ती का जिक्र जैसे किया जाता है कि जैसे मिसाल के तौर पे बेदिल कहते हैं कि सितमस्त अगर हवसत कशद कि बेसैर सर्व समन बेया तो गुंश कम न दमी दे दर दिल कुशा बेचमन बया। यानी सितम की बात है कि अगर तुझे हवस मजबूर करे कि सैरो समन, यानी खारजी जो मज़ाहिर हैं, बाहर जो हम देखते हैं, उसके लिए तुम्हें जाना पड़े, से दिल बहला कर खुद को तुम मुतमईन करो, जरा दिल का दरवाजा खोलकर गुंचे नाशगुफ्ता तो कम नहीं है, उसके अंदर की बहार देखो, और उससे जो है पूरी कायनात का तुम मुशाहिदा कर सकते हो। इसी तो तरह का एक शेर मुझे जी भी याद है डॉक्टर साहब, मैं उसका जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। जी बेदिल कहते हैं, शीशे ओ संग ओ आतिश जी आबंद अंदर कोसार वाह आलमी बाहम जुदा आज असल दुश्मन में शबद। क्या जी खूब जी बात है, देखिए जी 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 कहते हैं हाँ अपने बिल्कुल असल से जुदा होते ही आज एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। यानी इसमें देखिए जी कितना जी माना आफरीनी उन्होंने की है। जी 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 जी। तो ये मौजू ऐसा है कि असल से जुदा होने का और असल की तरफ लौटने का, इसका अहले तसव्वुफ जो शोरा रहे, जैसे मौलाना की मसनवी की शुरुआत ही इसी से हो रही है कि जब वो कह रहे हैं कि बेशनवाज नए चुन हिकायत मी कुनद वज जुदाई है शिकायत मी कुनद। तो जाहिर है वो उसी असल की तरफ बाजगश्त की बात, और मिर्जा के यहाँ भी इस किस्म के अशार हैं, और उसी तरह से मिर्जा के जो पैरोकार हैं, मिसाल के तौर पे गालिब गालिब की गजल का भी पहला शेर वही है कि क्या है वो कि नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो ये बुनियादी तौर पे मिर्जा के ही एक शेर की तौज़ी है, जिसमें फलसफियाना तौर पे ये कहा गया है कि इंसान का वजूद जो आया खाक की शक्ल में, या मिट्टी जो से बनाया गया, या ये पूरी जमीन जो है वो खाकी है, तो वो बुनियादी तौर पे पूरी कायनात का एसेंस उसमें डाल के और उसको इस निचली सतह पे लाया गया है, और उसका काम ही यही है कि वो अपनी असल की शनाख्त करे, इस्तेहजार ज़ात और इस्तेहजार ज़ाते हक या ज़ाते मुतलक। तो वहां तक जो पहुंचने का जो सफर है वो वो वही है जिसके बारे में वो कहता है कि मिसाल के तौर पे एक शेर में कहता है कि मुश्ते खाके माँ जुनू जारे दो आलम वहशतस्त अज रमे आहू चमी पुरसी बयाबान नीमा। यानी खुद निगरी का जो सलीका अगर आप पैदा कर लेते हैं, और खुद की तलाश और जुस्तजू का अगर सलीका आपको हो जाता है, तो फिर ये हकीकत आप पे उसका इंकिशाफ होता है, ये खुल के आ जाता है कि हमारा दाखिली वजूद दरअसल एक जुनून जार बेकरा है और बयाबान नापैदा किनार है। दो आलम की वहशत इस दश्त में आ गई है, यहाँ रमे आहू की बात कौन बता सकेगा। फिक्र के हैजान की कैफियत पूछना जो है वो बेकार की बात है। तो ये बेदिल का कमाल है। और इरफान ज़ात के जो तरीके हैं, एक चीज तो मैं अर्ज कर दूं कि जाहिर है तसव्वुफ या इरफान या जो है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ और रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट सेल्फ जो है वो किसी एक मजहब तक या किसी एक इलाके तक महदूद नहीं है। ये तमाम मजाहिब में हमारे यहाँ मिलता है, सनातन ट्रेडिशन में है, ये इस्लाम में है, ये मसीहियत में है, ये जुडाइज्म में है,
یہ جو ہے بدھزم میں ہے، یہ جینزم میں ہے. تو یہ ایسا ایک پہلو ہے تلاش ذات اور تلاش ذات حق، یعنی ریئلائزیشن آف سیلف اینڈ ریئلائزیشن آف الٹیمیٹ سیلف، جہاں پہ آ کے سارے ایک ہو جاتے ہیں. تو اب ان کے طریقے الگ الگ ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جیسے ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کو میڈیٹیشن کہتے ہیں، یا جس کو یوگ بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے مراقبے ہیں، اور الگ الگ مراقبے کو الگ الگ طریقے ہیں. تو اس میں اور بے دل ایسے ہیں کہ جن کو اتفاق سے ان تمام سلسلوں اور تمام طریقوں کے بارے میں معلوم ہے. وہ ہندوستانی جو فلسفے ہیں، اور میں خود اس علاقے میں گیا تھا، متھلا کا علاقہ ہے جہاں پہ نیائے شاستر کا پورا علاقہ ہے، جہاں پہ مباحث ہو رہے ہیں. اسی طرح سے یوگ ہے، میمانشا ہے. تو یا جو ہے جو ویشنوا سلسلہ ہے خاص طور پر کشمیر میں، ان سب کا ان کے یہاں انعکاس اور اس کی توضیح ملتی ہے. مثال کے طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سنیاس، یا جس کو کہتے ہیں مراقبہ، جس کو کہتے ہیں خلوت گزیدن، وہ ایک لفظ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تاریخ دنیا بھی کہتے ہیں. تاریخ الدنیا. تو وہ جیسے مثال کے طور پہ ایک شعر میں کہتے ہیں کہ در جستجو ما نکشی رحمت سراغ، جائے رسیدئیم کے انقا نمی رسد. یعنی اگر خلوت یا تنہائی ذات اگر میسر آ جائے تو دل پکارے گا کہ ہماری تلاش میں زحمت نہ کرو، کچھ سراغ نہ مل سکے گا. ہم وہاں ہیں جہاں انقا کی رسائی بھی مشکل ہوتی ہے. یا دوسری جگہ وہ کہتے ہیں از خویش برون نیست چو گردون سفر ما، سرگشتہ شوقی مپرسید کجائیم. یعنی ہمارا سفر جو ہے وہ آسمان کی طرح خودی کے حدود سے باہر نہیں ہے، مگر ایسے سرگشتہ شوق ہیں کہ یہ نہ پوچھو کہ کہاں پہنچ چکے ہیں. یعنی اس کی کوئی حدود نہیں ہے، کوئی محدودات نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ جیسے جس کو کہتے ہیں چشم بستن، یعنی آنکھیں بند کر لینا اور پھر میڈیٹیشن میں یا مراقبے میں جانا. تو اس پہ بھی انہوں نے لکھا ہے. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ چشم بربند تلاش دیگرت لازم نیست، لغزش یک مزه از دیر و حرم می گذرد. یعنی آنکھیں بند کر لو، اس کے لیے کوئی دوسری کوشش ضروری نہیں ہے، ذرا سی پلک جھپکائی اور دیر و حرم دونوں سے گزر جاؤ گے. جس کے بارے میں وہ کسی اردو شاعر نے بھی کہا ہے کہ ہم نے ذرا سی پلک جھپکائی اور ہم نے ذات حق کا وصال سے شرف ہوئے. تو یہ باتیں ان کے ہاں آتی ہیں، اور اس طرح سے دوسرے موضوعات بہت سارے آتے ہیں. جی، یہ ایک ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ بے دل کا اگر ہم اس کے مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اتنا مشکل پسند کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا رہی؟ کیا وہ اپنے آپ کو اپنے معاصرین کے بیچ آپ کو وہ ثابت کرنا چاہتے تھے، یا ان پر مغلوب ہونا چاہتے؟ یہ ذہن میں اکثر پرشن اٹھتا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے، اپنے آپ کو مغلوب کرنا چاہتے اپنے معاصرین پہ، تاکہ اس لیے وہ انہوں نے مشکل شاعری کی. اس کی وجہ کیا رہی؟ اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ سوال ایسا ہے جو بے دل کے حوالے سے اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے. ہم سب جانتے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ جس کو ہم سب کہتے ہیں، سب جو ہے یا اسٹائل جو ہے، اگرچہ عمومی طور پہ ہم تین سب کہتے ہیں، خراسانی اور عراقی اور ہندی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب جو ہوتا ہے وہ اگر کوئی بڑا شاعر ہے، بڑا شاعر یعنی جس نے اپنی ڈگر اپنی راہ خود بنائی ہو، تو اس کا اپنا سب الگ ہوتا ہے.
ہم بیدل کا شعر پڑھتے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیدل کا ہے، دل ہے، میر بالکل کا شعر پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے میر کا ہے، حافظ کا جی شعر پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے حافظ کا ہے، جی فردوسی کا شعر پڑھتے ہی پتہ چل جائے گا، بھیڑ میں معلوم ہو جائے کہ فردوسی کا ہے یا عامر خسرو کا ہے۔ تو یہ جو مقام پہ جو لوگ پہنچتے ہیں وہ اس لحاظ سے کامیاب ہوتے ہیں کہ ان کی پوری شخصیت، جس میں ان کی پوری داخلی شخصیت، ان کی علمی، ان کی احساساتی، ان کی فکری شخصیت کا اظہار جب اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ ان کی اپنی جو ویزگی ہے، ان کی جو اپنی خاصیت ہے، جو ان کی اپنی انر اور انیٹ جو کیریکٹرسٹک ہے وہ شعر میں جھلک جاتا ہے۔ اسی سے متعلق بیدل ایسے آدمی ہے، اسی سے جو آپ نے ابھی فرمایا اس سے میں متعلق یہ ایک بات شعر تھوڑی مجھے، سی دو تین جملوں میں پورا کر لیتا ہوں کہ ہاں جب جی بیدل چونکہ جس کو ہم کہتے ہیں ابو المعانی کہا جاتا ہے، بحر المعانی ہے، اور ابھی ذکر آیا کہ ان کے یہاں تمام علوم سے آگاہی ہے، اور وہ ان کے اندر وہ پورا ایک بحر بیکراں چل رہا ہے، پھر جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو وہ خود ہی وہ معنی کی دنیا لے کے شعر میں آتا ہے، اور چونکہ اعلیٰ درجے کے خلاق ہیں تو وہ تمام اصطلاحات بھی بناتے ہیں اس کی اظہار کے لیے۔ تو جو عام قاری ہے اس کو بیدل پھر مشکل نظر آنے لگتا ہے، کیونکہ بیدل کے پیچھے جو ہے، بیدل کا جو پس منظر ہے فکری، ذہنی اور تخلیقی، وہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ ایک عام قاری کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی سے مثال کے طور متعلق پہ ارسطو ہے، ارسطو بہت بڑا فلسفی ہے، تو ارسطو کی کتاب کو جتنے بعد کے بہت سارے جو فلسفی ہوئے انہوں نے اس کی توضیح میں ہی اپنی عمر لگا دی، جی ویسی ہی صورتحال بیدل کے ساتھ بھی ہے۔ جی اس سے متعلق ان کا ایک کہاوا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جی بیدل کہتے ہیں مانیے بلند من جی فہمے تند می خواہد سیر فکرم آسانیست کوہم و خدل دارم۔ اس وقت ایک شعر ان کا اور ہے، بیدل اج فطرت ماں کسر مانیست بلند جی پائیے دارد سخن اج کرسی اندیش ماں۔ کیا خوب انہوں نے اپنی یعنی وضاحت کیا کہ مجھے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ بالکل انہوں نے درست کہا، اور غالب خود ایک دنیا ہے اور بڑے شاعروں میں سے ہیں دنیا کے، وہ کہتے ہیں کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خواہ قیامت ہے، اور انہوں نے بہت ساری غزلوں میں بیدل کی تقلید کرنے کی اور پیروی کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے بعد کے جو بڑے شاعر ہیں مثال کے طور پہ علامہ اقبال ہیں، بڑے عالم، فاضل، اسکالر اور فلسفی ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا تھا شیخ اکرام کو، اپنے ایک دوست کو، اور اس میں انہوں نے شکوہ کیا ہے غالب کا کہ غالب جو ہے وہ بیدل کی تفہیم سے قاصر رہے ہیں۔ تو اور خود اقبال کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ جیسے ان کے مجموعوں کے جو نام ہیں، ارمغان حجاز، بانگ درا، ضرب کلیم، یہ سارے جو نام ہیں یہ ساری اصطلاحات اقبال کے اپنے نہیں ہیں، یہ ساری اصطلاحات جو بیدل کی ہیں۔ بیدل تو اور ان کے یہاں ید بیضا، رم آہو، یہ تمام جو اصطلاحات اور بیدل سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا، نہیں کی، بالکل۔ تو یہ بیدل کی عظمت ہے، اور جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ خود ترکیبات اور اصطلاحات گڑھتا ہے، اور وہ گڑھتا جان بوجھ کے نہیں، وہ اس پروسیس میں وہ گڑھ جاتے ہیں، یہ اس کی عظمت ہوتی ہے، اور یہ یعنی بیدل بھی ہے۔ خدا داد استاد جی استعداد۔ تعداد یہ استعداد تھی۔ جی جی خیر، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، اور آئندہ یہ سلسلہ آپ کی اگر تعاون رہا تو اس سلسلے کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے، اور اس پہ ہم لوگ تو چونکہ بیدل پہ اگر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک پوری سیریز بھی کر سکتے ہیں، جیسے بہت سارے موضوعات ہیں، عشق پہ بیدل نے کیا کہا ہے وہ ایک پوری گفتگو ہو سکتی ہے، حیرت پہ کیا کہا ہے، آئینہ پہ ان کے بے
12,000 اشعار ہیں اور اتفاق کی بات ہے کہ تقریباً ہر شعر میں الگ معنی میں ہے. یا جیسے فلسفہ ہندی کے حوالے سے ان کے یہاں کیسی باتیں آئی ہیں, اور وحدت الوجود کا کیا ہے, وحدت الشہود کا بھی ان کے یہاں آتا ہے, اور اس طرح سے بے شمار موضوعات ہیں جس پہ گفتگو ہم لوگ کر سکتے. یہ تو ایک تمہیدی اور ابتدائی گفتگو تھی, اور اس کے بعد کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. جی, آپ کا تعاون رہا تو کئی نشست آپ کے ساتھ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, ہم سے ایک سیکھنے کا موقع ملے گا. سیکھنے کا دیکھیے ہم سبھی طالب علم ہیں جی جی بالکل بالکل فارسی ادب کے, اور کوشش یہ رکھیے کہ جو ہمارے دوسرے طالب علم ہیں وہ کچھ چیزیں سمجھ سکیں, ہم انہیں سمجھا سکیں اور ان سے ہم کچھ چیزیں سیکھ سکیں. میرا مقصد اس سلسلے کو شروع کرنے کا یہی تھا کہ بہتر ڈھنگ سے سمجھیں اور سمجھائیں. جی ہاں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے بزی شیڈول سے وقت نکالا اس پرشین لینگویج اینڈ لٹریچر چینل کے لیے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, ایک تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا, اور امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں گے اور آپ کا تعاون مجھے ہمیشہ ملتا رہے گا. بہت شکریہ, بڑی محبت آپ کی.